अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 1 सितंबर 2025। जी हाँ, इस साल का नया महीना शुरू हो गया है। अगस्त तक खैर खैरियत से ये साल गुजर गया। पाकिस्तान ने इस साल जंग जीती और पाकिस्तान को अब एक बहुत बड़े सुपर फ्लड का सामना है। जी हाँ, बहुत तारीखी सैलाब है जिसने 1955 के बाद के जो अदद व शुमार हैं वो दोहरा दिए हैं कि 1955 के बाद मुख्तलिफ़ दरियाओं में इतना पानी आया है। और वैसे तो इसे सुपर फ्लड करार दिया जा रहा है। बाज़ दरियाओं के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं और बाज़ दरियाओं का जो पानी है उसके रास्ते में हमने खुद रुकावटें खड़ी की। हम खुद उसके रास्ते में अपनी बस्तियाँ और आबादियाँ लेकर आ गए और हाउसिंग सोसाइटियाँ लेकर आ गए, तो वो बेचारे क्या करते, उन्होंने अपना रास्ता बागुजार करा लिया और हमारे लोग डूबे हुए हैं। लेकिन उनको बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। लाखों की तादाद में लोगों की नकल मकानी और उनके माल मवेशियों की बाहिफाजत इधर से उधर मुंतकिली जो है उसका अमल जारी है और उनके लिए खुराक और चारा पहुँचाया जा रहा है। बहुत बड़ा अमल है रेस्क्यू का, जिसमें तमाम ही इदारे और तमाम ही जो हमारे हुकाम हैं वो मुतहरिक हैं, फ़ाल हैं और कोशिश की जा रही है कि नुकसान कम से कम हो। अब जनूबी पंजाब की आखिरी जो हदूद हैं उनको छूते हुए आज मुल्तान से बहुत बड़ा रेला गुजरना है और उसके बाद फिर ये सिंध की तरफ आना है और सिंध में एक बहुत बड़े सुपर फ्लड की आमद का इंतज़ार किया जा रहा है। उसकी तैयारियां की जा रही हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को बच्चे से निकालना है, उनके माल मवेशियों को मुंतकिल करना है, उनकी हिफाजत का इंतज़ाम करना है और सिंध के 2 बड़े बैराज यानी गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज को बचाना है। गुड्डू से 12 लाख क्यूसेक पानी माजी में गुजर चुका है, लेकिन ज़ाहिर है कि सिल्ट आता है, हर साल उसकी सफाई उतना होती है नहीं होती, तो गुंजाइश कम होती है, तो उससे सुपर फ्लड से गुज़रना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन गुड्डू बैराज बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा पानी वहाँ से गुजर चुका है, इसलिए वहाँ पर ख़तरा कम। लेकिन सक्खर बैराज पर ख़तरा ज़्यादा होता है। सक्खर बैराज की गुंजाइश 9 लाख क्यूसेक बताई जाती है कि वहाँ से 9 लाख पानी गुजर सकता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल वज़ीर आला सिंध खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। कच्चे में लोगों की मुंतकिली और बाहिफाजत उनको रेस्क्यू करने के लिए फ़ौज की मदद भी ली जा चुकी है और बाकी सरकारी मशीनरी सूबाई सतह पे मुतहरिक है। अब सिंध में सुपर फ्लड का जो ख़तरा है, तो सक्खर बैराज पर आइंदा हफ्ते 11 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला आ सकता है। ये बाकायदा अब NDM ने भी बता दिया है और इस बारे में बाकायदा जो हैं वो खबरें अब आपके सामने आ चुकी हैं। चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का कहना है कि दरियाए चनाब, रावी और सतलज में पानी का दबाव बदस्तूर मौजूद है। इम्कान है 4 से 5 सितंबर तक गुड्डू और सक्खर बैराज की जानिब पानी का बहुत बड़ा रेला पहुँचेगा, जहाँ ये कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाख क्यूसेक तक हो सकता है। जबकि वज़ीर आला मुराद अली शाह कह चुके हैं कि हमें सुपर फ्लड की तैयारी करके रखनी है। 9 लाख क्यूसेक आए या 10 लाख क्यूसेक, कच्चे का इलाका बहरहाल डूबना है। फ़ौज से राब्ते में है। गुड्डू और सक्खर बैराज को बचाना असल तरजीह है। उनके नज़दीक 6 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हसास हैं। सिंध इंतज़ामिया ने पूरा कच्चा खाली कराने की तैयारी कर ली है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खुद हेलीकॉप्टर के ज़रिए तमाम इलाकों पर फ़ज़ाई सर्वे करके निगरानी शुरू कर दी है और हिदायत जारी की है। मुराद अली शाह का कहना है कि इंसानी जान और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ पहली और बैराजों की हिफाजत दूसरी और बचाव बंद की मजबूती बरकरार रखना तीसरी तरजीह है। 5 से 9 लाख क्यूसेक तक सुपर फ्लड से निपटने की हिकमत अमली तैयार की गई है। आज रात यानी 1 सितंबर को जब रात आएगी तो त्रीमू पर पानी की सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वो सक्खर बैराज के दौरे के मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि रात किसी भी वक्त पानी का बहाव पीक पर हो सकता है। हमें अंदाज़ा लगाना है कि कितना पानी गुजरेगा। सही अंदाजे के लिए इंतज़ार किया जा रहा है अदाद शुमार का। सारे सैलाबी रेले चूँकि पंजनद पर आकर जमा होंगे, इंडस और पंजनद से पानी सिंध की तरफ आता है। इस दौरान कोहे सुलेमान की बारिशें भी शामिल हो जाती हैं। अगर वहाँ बारिशें होती हैं तो वहाँ से मज़ीद पानी दरिया सिंध की तरफ आ जाएगा। मुतवक्के तौर पर 9 लाख क्यूसेक तक पानी आने की सूरत में 2 लाख से ज़्यादा घरानों को मुतासिर होने का खदशा होगा, जिनके लिए 948 रिलीफ कैंप्स तैयार कर रहे हैं।
قادرپور اور شینک بندوں کی خصوصی نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ پاکستان نیوی اور آرمی بھی مدد کر رہے ہیں، ریسکیو کے لیے وہ آتے ہیں، ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 192 کے قریب کشتیاں ہیں، نجی کشتیوں کے ذریعے بھی ریسکیو کریں گے۔ پاکستان نیوی کی ریسکیو بوٹس کی ٹیمیں لیفٹ اور رائٹ بینک پر پہنچی ہوئی ہیں۔ رائٹ اور لیفٹ بینک پر عملہ 24 گھنٹے نگرانی کر رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بذات خود معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں اور اپڈیٹس لے رہے ہیں اور گائیڈ لائنز بھی دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ ممکنہ سیلاب کے انتظامات اور صورتحال کا جائزہ لینے اتوار کو گڈو بیراج پہنچے تھے۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن، صوبائی وزیر آبپاشی جام خان چھورو اور دیگر شخصیات بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ اور جو ظریف ہیں یہاں پہ اریگیشن سیکٹری، وہ کافی ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں اور کافی اچھی ان کی شہرت ہے، تو وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ جب دریائے سندھ کے دروازے کا مسئلہ ہوا تھا تو وہ بھی انہوں نے ہی سارا یہ معاملہ سنبھالا تھا۔ اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں مادھو ڈیم کے 4 دروازے شاید ٹوٹ گئے ہیں اور وہاں سے بہت بڑا ریلا پانی کا جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی مسائل بنے ہوئے ہیں۔ ادھر سندھ حکومت کے ایک ترجمان ہیں مصطفیٰ عبداللہ بلوچ، ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ سیلاب 4 یا 5 ستمبر تک سندھ میں داخل ہوگا۔ سندھ سیکریٹریٹ میں قائم پروونشل رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل میں 24 گھنٹے دریاؤں میں پانی کی صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے 15 اضلاع، 167 یوسیز اور 1651 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ صوبائی ڈیزاسٹرز مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سیلابی صورتحال اور تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سندھ کے وزیر بحالی مخدوم محبوب الزماں اور پی ڈی ایم کے ڈی جی سلمان شاہ نے بتایا ہے کہ سپر فلڈ کی صورت میں 15 اضلاع، 167 یوسیز اور 1651 دیہات ایسے ہوں گے جہاں پہ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ان اضلاع کی مجموعی آبادی کا بھی اندازہ لگایا گیا ہے جو 16,38,000 کے قریب ہے، جو کہ 2 لاکھ خاندانوں پر مشتمل ہے۔ اب ان کے لیے 948 ریلیف کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں اور اچانک سیلاب کے نتیجے میں ملک بھر میں 850 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کافی بڑی تعداد ہے یہ، 850 لوگ اس سال سیلاب کی نظر ہو گئے، اپنی جان گنوا بیٹھے، جبکہ 1150 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اتوار کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کے دوران 6 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ہزاروں مویشیوں کو بھی بچایا گیا ہے۔ انہوں نے مونسون کا آخری اسپیل ستمبر کے پہلے 10 دنوں میں متوقع ہونے کا بتایا، جس کے دوران مشرقی پنجاب، آزاد کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اب جہاں تک بھارت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے بغیر اطلاع دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا ہے اور ہیڈ تریمو پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، تو بھائی انڈیا سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ پانی روک سکتا ہے؟ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سیلاب کا پانی روک سکے۔ انڈیا تو آپ کو ایک قطرہ بھی اپنا نہ دے، وہ تو اپنی زراعت پہ کیوں کمپرومائز کرے گا؟ حالانکہ پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا نے جنگ ہارنے کے بعد جو ہے وہ مودی نے اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان پہ واٹر بم پھینک دیا ہے، لیکن جو واٹر ایکسپرٹس ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ڈیم ٹوٹ رہے ہیں، اس کے 4 دروازے جو ہیں وہاں پہ مادھو ڈیم کے ٹوٹ گئے ہیں، پانی ان کو بہا کر لیا ہے۔ اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ پانی اس نے بھیجا نہیں ہے، پانی تو خود بخود اپنا راستہ بنا رہا ہے اور آ رہا ہے، اور پانی وہ روک نہیں پا رہے، ورنہ وہ اپنا ڈیم کیوں تباہ ہونے دیتے ہیں؟ تو یہ باتیں جو ہے سمجھنے کی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک سیلابی اور بہت ہی بحرانی صورتحال ہے، تو اس میں جو ہے وہ الزام تراشی بھلے آپ کرتے رہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ بھلے آپ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، میرے سامنے ڈان ویب سائٹ ہے، اس پہ میں پڑھ رہا ہوں کہ بھارت نے ایک بار پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر اطلاع دیے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہوگا، لیکن بہرحال چلیں، جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ اسی خوش فہمی میں خوش ہیں تو خوش رہیں۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 4,79,000 کیوسک ہے۔ پنجاب کے تینوں دریاؤں میں بدترین سیلابی صورتحال برقرار ہے، جس کے باعث اب تک 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 33 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ڈان نیوز کر رہا ہے۔
اب ڈان نیوز کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر بھی پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے، مگر صورتحال معمول پر ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانقی اور قادر آباد پر پانی کی سطح کم ہوئی ہے اور اب درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دوسری جانب دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر پانی کے بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور اب بہاؤ 1,75,000 پر آ گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے اہم پوائنٹس ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آخر ہوا کیا ہے۔ تو دریائے چناب پر آج سب سے بڑا ریلا جو ہے وہ ملتان سے گزرنے کا امکان ہے اور چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ وزیرآباد اور چنیوٹ میں تباہی مچا چکا ہے۔ جھنگ میں پانی داخل ہوا ہے، جھنگ میں کافی نقصان ہوا ہے، سینکڑوں گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں، 2 لاکھ سے زائد افراد بے گھر اور فصلیں تباہ ہو گئی اور دریائے چناب کا بڑا ریلا آج ملتان سے گزرے گا۔ تو شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا روڈ پر ڈائنامائٹ نصب کر دیے گئے ہیں، ضرورت پڑنے پر بارودی مواد سے شگاف ڈالا جائے گا۔ منڈی بہاؤدین میں ہیڈ قادر آباد براج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے جبکہ سیلاب سے پھالیاں کے 140 سے زائد دیہات اور کچی بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ کبیر والا میں سیلابی پانی مختلف علاقوں میں داخل ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، لوگ کشتیوں کے ذریعے منتقل کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں ہائی الرٹ، جن میں جھنگ، ملتان، مظفر گڑھ، اکاڑا، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، تاندلیاں والا، خانے وال، پاک پتن، بہاڑی، بہاول نگر، بہاولپور، راجن پور، رحیم جار خان شامل۔ 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے، 5 لاکھ سے زیادہ مویشیوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا گیا ہے۔ تریمو بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور چناب پر واقع تریمو بیراج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 4,55,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے 5 ستمبر تک بند کرنے کی خبر بھی آ گئی ہے کہ وہاں پہ سیلاب ہے اور وہاں پہ ابھی بھی صورتحال خراب ہے۔ سرکاری اسکولوں کو عارضی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دریائے راوی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جتنے اسکول تھے ان کو پناہ گاہوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو کہا گیا کہ وہاں پر پہنچیں۔ تو پنجاب کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ریسکیو آپریشن بھی قرار دیا جا رہا ہے اور پنجاب کے جو پی ڈی ایم میں کے ڈی جی ہیں عرفان علی کاٹھیا، انہوں نے لاہور میں میڈیا کو بتایا کہ پنجاب میں سیلاب سے اب تک 33 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 20 لاکھ افراد اور 2200 دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ہے جناب اس وقت سیلاب کی صورتحال۔ تو اس پہ جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، دعا کریں کہ خیر خیریت سے یہ آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ سمندر کی طرف جائے۔ اب آپ سے ایک بات کرنی تھی میں کے الیکٹرک کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کراچی میں بہت سے علاقوں میں زیرو ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خوشخبری کی بات ہے کہ بہت سے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ زیرو ہے، یعنی کہ وہ لوڈ شیڈنگ فری زون ہے۔ وہ تمام علاقے جہاں بجلی چوری نہیں ہوتی، جہاں انلیگل کھنڈے نہیں ہیں یا ختم کر دیے گئے ہیں یا جہاں پہ بجلی کی چوری پر قابو پا لیا گیا ہے، تو ایسے تمام علاقوں کو نو زون لوڈ شیڈنگ علاقہ قرار دیا گیا ہے، جہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، زیرو لوڈ شیڈنگ ہے اور 24 گھنٹے بجلی آتی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوا ہے؟ فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں اس دن گیا تو مجھے 2 لوگ بتا رہے تھے پانی والے جو پانی کا کام کرتے ہیں، یہاں پہ ہم جاتے ہیں واٹر فلٹر کا تو پانی لے کر آتے ہیں، تو ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ بھئی کیسا چل رہا کام، تو کہنے لگے کہ پہلے لوڈ شیڈنگ تھی تو بہت مشکل ہوتی تھی پانی تیار کرنے میں اور پانی کو سپلائی کرنے میں، تو بہت سارے گاہک آتے تھے لیکن پانی ہم دے نہیں پاتے تھے اور جنریٹر سے ہمارا پورا نہیں پڑتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ فری ہو گیا ہمارا پورا زون علاقہ، تو 24 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ 2 شفٹوں میں آرام سے ہم اتنا پانی بنا لیتے ہیں اور ریگولر پانی کی فروخت کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار چمک اٹھے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب بجلی ہوتی ہے تو کاروبار کرنے والوں کو کتنی سہولت ہو جاتی ہے اور انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ جناب ابھی بجلی چلی جائے گی، ابھی لائٹ چلی جائے گی اور پھر پتہ نہیں کب آئے گی، تو وہ پورے سمجھ لیں کہ ان محاق سے اور محنت سے اور خوش دلی سے اپنا کاروبار کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح اس دن میں گاڑی کا پنکچر لگوا رہا تھا تو وہ ٹائر بنوا رہا تھا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے، کام کیسا چل رہا ہے، تو اس نے بتایا کہ جناب اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافی کام ہے۔ میں نے کہا لائٹ کا کیا حال ہے، لائٹ جاتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں صاحب اب اس علاقے میں لائٹ نہیں جاتی، بالکل ہمارا جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ فری علاقہ ہو گیا اور یہاں پہ اب کاروبار بھی بہتر ہو گیا ہے کیونکہ بجلی 24 گھنٹے ہوتی ہے تو ہمیں 24 گھنٹے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارا تو کام ہی پنکچر کا جو ہے وہ اب جو مشینری ہے وہ ساری بجلی سے چلتی ہے اور یہ ہیوی مشینری ہوتی ہے، ٹائر کو کھولنا، ریم سے اتارنا اور اس کو لگانا دوبارہ اور ساری چیزیں کرنا۔ تو اب آج کل تو جدید طریقے سے پنچر لگتے ہیں، سب کے لیے بجلی چاہیے ہوتی ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی سن کے، میں نے کہا اچھا یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہارا کام بہتر ہو گیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی
کہ الیکٹرک جو ہے وہ 24 گھنٹے بجلی دے رہی ہے ان علاقوں میں. بجلی چوری پر قابو پا لیا ہے. غیر قانونی کنڈے یا جو چوری والے کنڈے تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں. اور الیکٹرک نے بہت سے علاقوں کو کراچی میں لوڈ شیڈنگ فری کر دیا ہے. لوڈ شیڈنگ فری زون بن گئے ہیں ان تمام علاقوں میں جہاں پہ لوگ ریکوری اچھی ہے, جہاں پہ لوگ بل ادا کر رہے ہیں بر وقت اور چوری نہیں ہو رہی, اور لوگوں کو وہاں پہ بل دینے والوں کو سہولت ہے کہ ان کی بجلی نہیں جاتی, وہ سکون میں. اب انہیں اپنے گھروں میں جنریٹر نہیں چلانے پڑتے. ان کے گھروں میں جنریٹر کا نہ شور ہوتا ہے نہ دھواں ہوتا ہے, نہ انہیں جنریٹر کے لیے پیٹرول اور ڈیزل منگا کے رکھنا پڑتا ہے جو خطرناک ہوتے تھے گھروں میں. اور گھروں میں جو جب مرد نہیں ہوتے تھے اور لائٹ چلی جاتی تھی تو جنریٹر تو ہوتے تھے لیکن ان کو سٹارٹ کرنا ایک مسئلہ ہوتا تھا, وہ خواتین کر نہیں پاتی. لیکن بہت ساری خواتین وہ کرتی بھی تھیں, لیکن ایک مشقت تھی, محنت تھی اور بڑا زور لگتا ہے, طاقت لگتی ہے ماں کو. تو اب مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بھائی جنریٹر تو پڑے ہوئے ہیں گھر میں, لیکن اب انہیں اسٹور روم میں رکھ دیا کیونکہ اب لائٹ ہی نہیں جاتی. 24 گھنٹے لائٹ ہے, اچھی بات ہے. اور الیکٹرک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں لوگ کہ بھائی ہمارے علاقوں کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا ہے. اور اسی طرح اگر لوگ تعاون کریں گے الیکٹرک کے ساتھ اور چوری پر قابو پایا جائے گا, کنڈے ہٹائے جائیں گے, اور جہاں جہاں چوری ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کی جائے گی تو الیکٹرک بھی اس پہ ایکشن لے گی, تو باقی علاقے بھی لوڈ شیڈنگ فری ہو جائیں گے. ابھی بھی جہاں بجلی جا رہی ہے وہاں مسائل یہی ہیں ان فیڈرز پہ کہ وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے. تو جو اچھا کام ہو رہا ہے میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ کہ الیکٹرک کو آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے کئی علاقوں کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا ہے, زیرو لوڈ شیڈنگ کر دی ہے, 24 گھنٹے بجلی دے رہے ہیں, جس سے لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے, آسان ہوئی ہے, انہیں سکون ملا ہے اور ان کے کاروبار کو فروغ مل رہا. تو آج کی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, مزید باتیں پھر آئندہ نشست میں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں ان سے درخواست ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیں. بہت شکریہ.